Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Today the topic is very interesting and very most important topic, a Pak study. So टॉपिक हमारा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान का नज़रिया पाकिस्तान कैसे बेस करता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान बनाने का मकसद देखा गया, किस विजन को लेके पाकिस्तान बनाया गया। और सब्जेक्ट है हमारा पाक स्टडी LLB पार्ट 1 का है टॉपिक। आज है हमारा है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान का नज़रिया क्या था। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज रूटेड इन इस्लाम एंड द विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर, कि पाकिस्तान की एक नज़रिया है। पाकिस्तान किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, किसकी वो जड़ है? इस्लाम की, कि इस्लाम से जुड़ा हुआ है नज़रिया पाकिस्तान। एंड द विजन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर पार्टिकुलरली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड इलामा इकबाल। और एक विजन है जो इसके फाउंडिंग फादर कौन है? कायद आज़म है और इलामा इकबाल हैं, जिन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नज़रिए को पेश किया। This country creation in 1947 was a unique phenomenon derived by the desires for the separate homeland for Muslim in the subcontinent. अब ये कंट्री जब बनाई गई 1947 में, ये एक यूनिक फिनोमेना और एक यूनिक कह सकते हैं एक मुसलमानों की जो डिज़ायर थी ना, सेपरेट होमलैंड को लेकर, बड़े सगीर से निकलकर एक सेपरेट होमलैंड चाहते थे, तो एक उनके डिज़ायर को फुलफिल किया गया। And its core Pakistan ideology emphasized the Islamic principles, social justice and equality. और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ही इस चीज़ को एम्फसाइज करती है कि इस्लामिक कवानीन के मुताबिक हो और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए और इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी के हकूक़ तमाम लोगों को प्रोवाइड किया जाए। The ideology of Pakistan is a fundamental belief that guides the creation for the Muslim in the subcontinent. Qaeda Muhammad Ali Jinnah and the Ilama Iqbal played the crucial role in shaping this ideology. और इस चीज़ को वसी किया गया, इस चीज़ को एम्फसाइज किया गया कि सेपरेट नेशन, के हिंदुओं को बड़े सगीर से मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल ने इसके लिए बड़ी कोशिशें की और इस आइडियोलॉजी की शक्ल भी एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दी कि पाकिस्तान एक सेपरेट होमलैंड कंट्री बना सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी एक सेपरेट होमलैंड बना सकती है। जिन्ना इमेज्ड अ डेमोक्रेटिक स्टेट where Muslim could practice their faith freely. अब जिन्ना का एक विजन था कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए जहां हुकूमत लोगों की अमंगों को पूरा कर सके, ठीक है, वे मुस्लिम कुड प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली, और मुसलमान अपनी जो कह सकते हैं अपने ईमान, अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और इकबाल हाईलाइटेड द नीड फॉर मुस्लिम यूनिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, और इकबाल ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, उजागर किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान मुसलमानों को एक यूनाइटेड होने की बड़ी ज़रूरी है, इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Together their idea laid the foundation of Pakistan formation in 1947. इस आइडियोलॉजी को, इस विजन को लेकर पाकिस्तान की फॉर्मेशन, पाकिस्तान बनाया गया 1947 में। पाकिस्तान came into being the very day when the first Hindu converted into Islam. पाकिस्तान तो उसी वक्त मार्ज़ वजूद में आ गया था, पाकिस्तान तो उसी वक्त मार्ज़ वजूद में आ गया था जब पहले एक हिंदू नॉन मुस्लिम ने जब इस्लाम कबूल किया, तो पाकिस्तान उस वक्त मार्ज़ वजूद में आ गया। ये कोर्ट है। मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी नज़रिए का मायने पढ़ेंगे किस तरह से डिराइव हुआ। आइडियोलॉजी कंपोज्ड ऑफ 2 Greek words, idea and logos. It literally in the science of study of idea. अब आइडियो मतलब आइडिया से निकला, लोगो मीन्स स्टडी। अब हम पढ़ेंगे ये जो आइडिया हमें दिया, इस चीज़ को, इसकी स्टडी करेंगे। आगे है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थॉमसन ई पैटरसन, एन आइडियोलॉजी इज अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ओपिनियन, कि आइडियोलॉजी एक ओपिनियन है सोसाइटी के लोगों का, क्योंकि एक जब सब कॉन्टिनेंट बड़े स्केल में हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी, तो ओपिनियन देखा गया। कायद आज़म और इलामा इकबाल ने देखा कि मुसलमान तो हर लिहाज से अलहदा कौम है, इलामा इकबाल ने भी देखा मुसलमान तो हर लिहाज से अलहदा कौम है, तो एक ओपिनियन सेट कर दिया जाता है, पॉलिटिकल इशू दैट स्टेम फ्रॉम द बेसिक अंडरलाइन बिलीव एंड सेट ऑफ आइडियाज। According to Cambridge Dictionary, ideology is a set of beliefs or principle, especially one on which the political system, party or organization is based.
کہ آئیڈیالوجی نظریہ مجموعہ ہے یقین کا اور اصولوں کا. اسپیشلی اس چیز کو دیکھا گیا کہ ان کا جو پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل آرگنائزیشن کس چیز پہ بیس کرنی ہے, اسلامک اصولوں کے مطابق چلنے پہ بیس کرنی ہے. کوئی بھی ایسا لا نہیں بنا سکتے تھے جو اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف ہو. لیکن بڑے اسکیر میں یہ تو آئیڈیالوجی تھی نا, آئیڈیالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ایک ہی ویژن پہ اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مسلمان کیسے رائٹس پرووائڈ ہی نہیں کیے جاتے سب کانٹیننٹ میں. مسلمان اپنی لائف اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے تھے, تو وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسپٹ سٹارٹ ہو گیا. واٹ از آئیڈیالوجی؟ اب آئیڈیالوجی کیا ہے؟ Allow a nation to have shared purpose and identity in country, cultures, ethnicity, religious and language. ایک نیشن کو, ایک قوم کو یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مقصد, اپنے جو ایگزسٹنگ سوسائٹی ہے اس کا مقصد بیان کریں اور اپنی ایک کنٹری کی علیحدہ خود شناخت حاصل کر سکتے ہیں, اپنے کلچر کو لے کر, ایتھنیسٹیز کو لے کر, ریلیجس کو لے کر, لینگویج کو. مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم تھے. چاہے کلچر ہے تو مسلمان کا کلچر اور تھا, ان کی اخلاقیات کا لیول اور تھا, ان کی ریلیجس اور تھے, ان کی لینگویج اور تھی. تو مسلمان ایک آئیڈیالوجی کو بنانے کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے. آئیڈیالوجی کے لیے ڈفرینسز کا بہت ہونا ضروری ہوتا ہے, جو مسلمان اور ہندو کمیونٹی میں بہت زیادہ ڈفرینسز تھے. اب ایمرجنس آف آئیڈیالوجی, آئیڈیالوجی کی ایمرجنس کیسے ہوئی, کیسے آئیڈیالوجی ایک نظریہ کیسے ابھرتا ہے. How ideology emerged? آئیڈیالوجی کیسے ایمرج ہوئی؟ آئیڈیالوجی tend to rise in the time of crisis and social stress. آئیڈیالوجی تب رائز ہوئی, جب اس ٹائم رائز ہوئی, ابھری, جب مسلمانوں پر سوشل سٹریس اور ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پا رہا تھا, تو تب ان کے ذہنوں میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسپٹ آیا جہاں وہ اپنے اسلامک اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. اینڈ سوسائٹی ہیونگ نو آئیڈیالوجی وین فیسڈ ود اے کرائسس. ایک سوسائٹی کی جب کوئی آئیڈیالوجی, کوئی نظریہ نہیں ہوتا نا, تو وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ایک ڈفرینٹ کرائسس سے گزرتے ہیں, مشکلات سے گزرتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں ایک اپنا کہہ لیں کہ پری پلانڈ چیز بنائی ہوتی ہے, ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ایک پلاننگ کرتے ہیں, اسی پلاننگ کے مطابق چلتے ہیں. مشکلات آتی ہیں ہماری اسٹڈی میں, ہمیں انہیں فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم پھر لائن کی طرف ایک کہہ سکتے ہیں ایک اینڈ لائن تک پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح آئیڈیالوجی بھی ہے کہ آئیڈیالوجی ہوگی تو سوسائٹی کو پتا ہوگا ہم نے ان مشکلات کو فیس کرنے کے بعد ایک اچھا سلا لینا ہے نا, ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسیپٹ آنا ہے. تو اسی طرح آئیڈیالوجی ایمرج ہوتی ہے. لیکن جس سوسائٹی کی کوئی آئیڈیالوجی, جس سوسائٹی کا کوئی پرسپیکٹیو ہی نہ ہو اس چیز کو لے کر, تو اس کو تو کرائسس فیس کرنے پڑتے ہیں. may find it difficult to decide by reacting to its ethical and practical aspect as whatever to confront it and what encourage or reiterate from it. ٹھیک ہے, یہ کچھ فیکٹر تھے, کچھ ایتھیکل, کچھ کلچر فیکٹر تھے جو آئیڈیالوجی کی ایمرجنس کی وجہ بنے. نیکسٹ ہے کازز آف ایمرجنس آف آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی کی جو وجہ تھی, اس کو ابھرنے کی وجہ کون کون سی تھی, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. Explanation دیکھیے, when a segment purpose become a joint idea for people of life, that it is a common ideology of life. جب ایک مقصد پتا چلتا ہے نا, آئیڈیا آف پیپل, جو لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نا, وہ یونٹی پہ ہو, مطلب وہ اپنے اسلام کے اصولوں, مسلم کمیونٹی اسلام کے مطابق چلتی تھی, تو ایک کامن آئیڈیا تھا تمام مسلم کمیونٹی کے اندر. ٹھیک ہے. An ideology emerge when large section of society think or feel when they are mistreated under an existing order. آئیڈیالوجی تب ایمرج ہوتی ہیں جب ایک بڑی کمیونٹی کے لوگوں کو رائٹس نہ پرووائڈ کیے جائے, مطلب ان کے ساتھ مسٹریٹ کیا جائے, مطلب ان کو اس طرح کے رائٹ ہی نہیں پرووائڈ کیے جائے, تو ان کے ساتھ سوشل انیکویلٹی کی جائے, تب وہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. When their status is threatened by fundamental change occurring in society. جب ان کا اسٹیٹس, اس کو تھریٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, دھمکی, مطلب دھمکی امیز کہہ سکتے ہیں. جب برٹش تھے, جو ہندوز کو تو تمام رائٹ مل جاتے تھے کیونکہ وہ ہندو برٹش کے ساتھ ہو جاتے, لیکن مسلم کمیونٹی تھی تو ان کو تھریٹ ملتے تھے, چاہے وہ ہندوز کی طرف تھے چاہے وہ برٹش کی طرف سے تھے. When the prevailing ideology no longer satisfied. جو ان کی مسلم کمیونٹی کی جو پہلے کی آئیڈیالوجی, کیونکہ وہ آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں تھی, بس وہ اپنی لائف کو اچھا کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو مشکلات کا سامنا کرنا, تو ان کی جو
آئیڈیالوجی تھی وہ مطلب سیٹسفائی نہیں تھی. تو تب مسلم علامہ اقبال اور قائد اعظم نے ایک آئیڈیالوجی مرج کی, آئیڈیالوجی آف پاکستان, کہ مسلم کمیونٹی وانٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ اینڈ اسٹرگل فار دس سیپریٹ ہوم لینڈ. آگے ہے کائنڈس آف آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی کی بھی مختلف طرح کے قائم ہوتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو جب ہم بات کرتے ہیں نا, اپنی سیاست میں بات کریں تو پولیٹیکل پارٹی بھی ایک ویژن پہ ہوتی ہے, ان کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. جس طرح پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے. جس طرح ان کی پارٹی پریویل کرتی ہے سوسائٹی میں, تو ہر ایک سوسائٹی کی بھی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, لوگوں کی بھی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اب ہم کسی پولیٹیکل پارٹی میں دیکھیں تو پریشر گروپ بھی ہمیں کو لے کے اٹھتا ہے نا, ریلیٹڈ ٹو کہہ سکتے ہیں لیبر کی طرف سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح آئیڈیالوجی ہے, نظریہ بھی ڈفرینٹ طرح کا ہو سکتا ہے. اگر سوسائٹی کو اکنامک مطلب معاشیات کو انہیں ڈفیکلٹی فیس کریں تو وہ اکنامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں. سوسائٹی کے سوشل اسٹرکچر کو کچھ کہہ نہیں سکتے ڈفیکلٹیز فیس کریں تو سوشل آئیڈیالوجی آ جاتی ہے. سب سے پہلے اکنامک آئیڈیالوجی ڈیفینیشن ہے بلیو اباؤٹ اکنامک سسٹمز, ریسورسز ڈسٹریبیوشن اینڈ ویلتھ. یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے, جو ریسورسز ہیں اور ویلتھ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے نا, اگر وہ اچھی نہیں ہو رہی, سوسائٹی کو اچھی طرح ریگولیٹ نہیں کر رہی, غریبوں کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی جا رہی, تو وہ ایک اکنامک معاشیات کو لے کے ایک نظریہ ڈیولپ ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان. فار ایگزامپل کیپٹلزم, سوشلزم, کمیونزم. کیپٹلزم ہے تو پاکستان ایک کیپٹلزم اسٹیٹ ہے جس میں ایک مڈل کلاس, ایک لوئر کلاس, ایک اپر کلاس کے پاس تمام رائٹ پرووائڈ کیے دیں کہ وہ ایفرٹ کرے اپنی طرف سے, اپنی اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے ایفرٹ کرے. جتنی ایفرٹ کرے گا اس کے پاس اتنے ہی کہہ سکتے ہیں اپرچونیٹیز ہوں گی. سوشلزم ہے, لیکن چائنا میں جو سوشلزم ہے وہ بیس کرتا ہے جو بھی تمام پراپرٹی رائٹس کس کے انڈر ہوں گے, حکومت کے اندر ہوں گے. تمام لوگوں کو ایک طرح کے رائٹ پرووائڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سوشل آئیڈیالوجی بلیف اباؤٹ سوشل اسٹرکچر, انسٹیٹیوشن اینڈ ریلیشن شپ. اس میں یقین ہوتا ہے ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہوگا, ادارے کیسے ہوں گے, ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہوں گے. ایک سوشل آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتا ہے. جیسے کہ فیمینزم ہے. اب سوسائٹی میں جب وومن کو رائٹ نہ پرووائڈ کیے جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی ابھر سکتی ہیں, لیبرز کی بھی ابھر سکتی ہیں, مطلب اپنا پروٹیسٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سوسائٹی کے اندر جتنے پرسپیکٹیو ہیں وہ سوشل آئیڈیالوجی کے اوپر ہیں. جیسے نیشنلزم ہے کہ اپنی قوم کو بس بہتر سمجھنا, دوسری قوم کو حقیر سمجھنا. تو یہ ایک سوسائٹی کے اندر فیکٹر ہے, وہ نیشنلزم کو پروموٹ کرتے ہیں. انڈیویجولزم ہے, کلیکٹیوزم ہے. آگے ہے ریلیجیس آئیڈیالوجی. ڈیفینیشن ہے بلیو اباؤٹ دا رول آف ریلیجیس ان سوسائٹی اینڈ انڈیویجول لائف. اس میں یقین ہوتا ہے, مطلب مذہب کا کردار ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے لیے, ایک فرد کے لیے, ایک کلیکٹیو کے لیے بھی. ٹھیک ہے. جیسے کہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے, پاکستان بیس کرتا ہے اسلامی اصولوں کے اوپر. اسی طرح اور بھی جس طرح کے ریلیجن, سیکولرزمس ہیں, اینتھینزم ہے, تھیمینزم ہے, جس طرح کے ریلیجس ہیں تو وہ ڈفرینٹ ریلیجس جو ان سے اپنی آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں. اسی طرح ریلیجس آئیڈیالوجی کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے. نیکسٹ آ جاتی ہے کریکٹرسٹکس, خصوصیات کیا ہیں آئیڈیالوجی کی. میکسیمم فالوئنگ دا سورس آف یونٹی. اس کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور یونٹی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے درمیان. ایک آئیڈیالوجی کو لے کے ان کا پرسپیکٹیو سیم ہوتا ہے. میکسیمم پیپل شوڈ فالو اینڈ یونائٹیڈ آن دس آئیڈیالوجی. لوگ زیادہ سے زیادہ اس آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں اور ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے لوگوں کے درمیان. ہارمونائزیشن, ہم آگے کیسے پیدا, دس آئیڈیالوجی مسٹ بی ہارمونائز ود دی فیلنگز, ایموشن, ٹریڈیشن, بلیفس اینڈ ویلیوز آف دا نیشن. لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہم بات کرتے ہیں گروپ کی بات کرتے ہیں تو سب گروپ کا ریلیجس اسلام ہے, تو ان کی فیلنگس اپنے اسلام کو ریلیٹڈ, اپنی بک جو قرآن مجید ہے ان کو لے کے, ان کے ایموشنس, ان کے ٹریڈیشن, ان کے بلیف ایک جیسے ہوں گے. تو اس آئیڈیالوجی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھے کرنا, کلیکٹیو ایفرٹ. بیسیکلی یہ آئیڈیالوجی انڈیویجول کی ایفرٹس کے اوپر تو قائد اعظم علامہ اقبال نے ایفرٹ پٹ کی, لیکن ان کی بیسس پہ نہیں تھی کیونکہ وہ مسلم کمیونٹی کی بات کر رہے تھے. مسلمان ہی ایگری تھے اس کے اوپر کہ کلیکٹیو ایفرٹ کی وجہ سے ایک آئیڈیالوجی ایمرج ہوتی ہے. لیڈرشپ ہے,
20 کی خصوصیات ہے کہ ٹو امپلیمنٹ دس آئیڈیالوجی امپیریٹلی ریکوائرڈ، ایک لیڈرشپ بھی ہونی ضروری ہے. آگے ہے سورسز آف آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی کے ذرائع کون سے تھے، سورسز کیا تھے، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی کیسے ایمرج ہوئی؟ اسلام، سب سے پہلے اسلام، کیونکہ ہمارا پاکستان کی آئیڈیالوجی ہی بیس کرتی ہے اسلام کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کا جو کہہ سکتے ہیں فیکٹر تھا ایک ریلیجیس، ایک اسلام بڑا پرسپیکٹو تھا. دس اسٹرگل فار فریڈمز وے آف لائف، یہ اسٹرگل تھی آزادی حاصل کرنے کی، اپنی زندگی گزارنے کے لیے. فورس فار دا اسلام از دا آئیڈیالوجی آف اسلامک پرائمری مین سورس، کہ ہم جو آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے برٹش سے، ہندو سے، تو اس کی ایک بیسک وجہ تھی اسلام. ہمارا ریلیجیس اسلام ہے، ہم انہی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے. نیکسٹ ہے کلچر. اب کلچر کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا کلچر میں بڑا ہی زیادہ ڈفرینس تھا. وہ اپنی ٹریڈیشنز اپناتے تھے اور ہندوز اپنی ٹریڈیشن کے مطابق چلتے تھے. سیکنڈ مین سورسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، ایوری نیشن ہیز اٹس پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل ہسٹری سسٹم اینڈ کلچر، کہ ہر قوم کا اپنا ہی کہہ سکتے ہیں اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی آئیڈیالوجی نظریے کے اوپر کہہ لیں کہ ایک اسٹریس بڑھا، کیونکہ لوگوں کے مسلم کمیونٹی کے رہن سہن کے طریقے الگ، تو ہندوؤں کے اور تھے. مسلم جب دونوں کے کیسے اکٹھے ساتھ رہ سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، یہ بھی ایک مین پرپز رہا ہے. Entire freedom movements revolve around the two-nation theory. It became the basic demand for Pakistan Muslim culture, pattern, value system, and national goals all stand distincting from other nations. کہ جو دو قومی نظریہ تھا انٹائرلی بیس کرتا تھا کہ دونوں قوموں کے رہن سہن کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں قومیں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ فریڈم جو موومنٹ تھی نا، جو مسلم کمیونٹی نے چلائی کہ ہم ایک علیحدہ ریاست چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ریوالو کس کے گرد ریوالو کرتی کہ ٹو نیشن تھیوری کی. کیونکہ بیسک ڈیمانڈ تھی پاکستان مسلم کمیونٹی کی کہ کیونکہ ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہماری اقدار ڈفرینٹ ہے، ہمارے مطلب سوچنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں، ہمارا ریلیجیس ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. تو یہ اس چیز کو لے کے بڑا ایمفسائز کیا گیا کہ پاکستان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ دینا چاہیے. اب کچھ اور کمپوننٹس تھے آئیڈیالوجی کو لے کے، نظریے کو لے کے، کچھ بنیادی کمپوننٹس تھے. اسلامک پرنسپل، Pakistan was founded to provide a homeland where Muslims could live according to Islamic teaching. مسلمان پاکستان بنانے کی وجہ، پاکستان جب بنایا گیا، پاکستان ایک ہوم لینڈ ڈکلیئر کیا گیا جہاں مسلم اپنی لائف ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ایک پاکستان بنانا چاہتے تھے. اس مطلب پاکستان کا نام پہلے ہی تجویز کر دیا گیا نا، پھر اس چیز کو ہم ایمفسائز کریں پاکستان. تو وہاں لوگ اسلامک اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے. دس مین دیٹ لاؤ اور سوسائٹل نارم انفلوئنسڈ بائی اسلامک ویلیو. اور ایسے قوانین بنائیں گے اور ایسے نارمس ہوں گے سوسائٹی میں جو اسلامک پرنسپلس کو متاثر کریں گے، مطلب ان کے اوپر اثر، اپنا انفلوئنس رکھیں گے. ایمفسائزنگ جسٹس، مورالٹی اینڈ سوشل ویلفیئر. اور اس چیز کو بھی ایمفسائز کیا گیا کہ ہمیں یہاں رائٹس نہیں مل رہے، ہمیں جسٹس نہیں مل رہا، ہم جسٹس دیں گے. مورالٹی، یہاں اخلاقیات کا بھی کوئی درس نہیں ہے، اخلاقیات کو پروموٹ کریں گے اور اپنی سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. ڈیموکریسی، پاکستان ایم ٹو ہیو گورنمنٹ الیکٹڈ ایز بائی دا پیپل فار دا پیپل. پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا ایک گورنمنٹ جب بنے تو وہ لوگوں کے لیے ہو اور لوگوں کی طرف سے ہو. اب لوگوں کی طرف سے کیسے ہوگی؟ ان کو رائٹ ٹو ووٹ کا حق دیا جائے کہ اپنے ووٹ کے حق سے ایک گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. This means citizens have the right to vote and participate in decision-making process, ensuring that the government reflect the will of the people. اور اس چیز کی بھی یقین دہانی کرائی جائے کہ گورنمنٹ جتنا بھی کام کرے گی وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق، ان کے ڈیزائر کے مطابق ہی، اور جتنے بھی لا بنیں گے وہ لوگوں کے لیے بڑے ہی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے کام کریں، ایک سوسائٹی کو اچھی طرح ریگولیٹ کریں. نیکسٹ ہے سوشل جسٹس. The ideology promote fairness and equality for everyone. یہ آئیڈیالوجی اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ جسٹس ہو سوسائٹی میں، تمام لوگ برابر ہو. This include providing equal opportunity, protecting the right of minority. کیا یہ ہمیں equal opportunities provide کرتے ہیں؟ اگر ہم جاتے ہیں سب کانٹیننٹ پہ جہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو اب جتنے بھی افسران لگتے تھے نا، ایک ہائر اپرچونٹی ملتی تھی
गवर्नमेंट ब्रिटिश बरतानिया जितनी भी अपॉर्चुनिटी देती थी, अब वो क्या होता था कि हिंदू तमाम अपॉर्चुनिटी ले लेते थे, जो चंद एक दो अपॉर्चुनिटी होती थी वो मुसलमान कम्युनिटीज़ को मिलती थी, तो मुसलमानों को कोई राइट नहीं था इक्वल अपॉर्चुनिटी का। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी, और वहाँ अक़लियतों को भी राइट नहीं था कोई, इस चीज़ को भी आइडियोलॉजी में ढाया गया कि अगर माइनॉरिटी अक़लियतों को राइट नहीं मिले, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं वहाँ बन जाए, हिंदुओं का हिस्सा बनना चाहता है हिंदुओं के साथ चले जाए। Ensuring the wealth and resources are distributed justly among the population, और इस चीज़ की यकीन दहानी कराई जाए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो ना, एक कह ले कि एक इकट्ठा गवर्नमेंट जो उनसे प्लान करती है कि इतना हमारी वेल्थ हमारी सोसाइटी में यूज़ होगी, ये हेल्थ के लिए होगी, ये फंड्स वगैरह भी होते हैं ना इसमें सब, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो एक सब कॉन्टिनेंट में रह के ये चीज़ नामुमकिन थी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। एक इम्पोर्टेंस अहमियत इसकी क्या है? मोटिवेटिंग फोर्स फॉर द नेशन दैट स्ट्राइव हार्ड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। एक कौम को एक मोटिवेशन कर देती है, कौम के अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया कि हम अपनी कौम के लिए, अपनी कौम को बनाने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को जब ये आइडियोलॉजी दी गई ना तो उनके अंदर जज्बा आ गया, हमने अलहदा वतन हासिल करना है, हर सूरत में करना है। जितनी मुश्किलात सामने आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी, दैन जाके एक पाकिस्तान छोटा सा एक खित्ता जो हमारे लिए बड़ा अजीम है, तो वो एक बना कॉमन प्लेटफॉर्म टू द स्कैटर्ड ग्रुप इन द सोसाइटी। अब इसमें ये कहा गया जो ग्रुप मतलब अलहदा हो गए मुस्लिम कम्युनिटी से ना, कुछ हिंदूज के साथ काम कर रहे हैं, उनके ट्रेडिशन डिफरेंट होने लग पड़े, स्कैटर्ड ग्रुप जो फैल गए हुए थे, मुसलमान यूनाइटेड नहीं थी उस वक्त, एंड ब्रिंग देम टू क्लोजर। तो इस आइडियोलॉजी की वजह से क्या आ गई? क्लोज आ गई, यूनाइटेड हो गई to each other on the common platform. Joint line of action to follow for the accomplishment goal give birth, revelation, culture and civilization. एक joint line हो जाती है कि इस आइडियोलॉजी से ये हमें नजर आया कि हम अपने कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। Interpretation for the past and the vision of the future. Offer an interpretation of the past in the light of the present and then predict the future. हम अपने प्रेजेंट को देख के अपने पास्ट को देखेंगे, हमारा इस आइडियोलॉजी की, हमारा जो प्रेजेंट होगा ना आइडियोलॉजी को लेके, जब आइडियोलॉजी नहीं थी तब हमारा कैसा पास था, और अब प्रेजेंट को देख के हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे, इस चीज़ को भी तशरीह की जाएगी। आगे है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन टू नेशन थी, अब दो कौमी नज़रिए पे बहस करती थी कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम है। दिस दैट होल्ड द मुस्लिम एंड कम्युनिटी टू सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नेशन, दोनों कौमें अलग है, हैविंग देयर ओन कल्चर, सिविलाइजेशन, लिटरेचर, इंग्लिश वे ऑफ लाइफ। उनकी तहजीब व सकाफत, उनकी लैंग्वेज होगी, रिलीजियस हो गया, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों कौमें अलग-अलग हैं। मुस्लिम कैन नॉट इमर्ज विद एनी अदर नेशंस बिकॉज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। मुसलमान किसी दूसरी कौम के साथ इकट्ठे रह ही नहीं कर सकते, क्यों? कि वो उनकी तमाम ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक थी। Due to all such differences need a separate state of Pakistan. इन तमाम डिफरेंस को, इन तमाम डिस्टिंक्शन को देखते हुए एक मुस्लिम कम्युनिटी, एक मुस्लिम माशरे, एक सेपरेट स्टेट का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। फैक्टर विच लीड टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब कुछ ऐसे फैक्टर थे, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे थे, इम्फसाइज कर रहे थे। कौन से फैक्टर थे? पहला था फोर्सेस ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम इस चीज़ को प्रमोट कर रहा था कि पाकिस्तान एक अलहदा कौम है। सोशो कल्चर डिफरेंस, कि हिंदू और मुसलमान का रिलीजियस डिफरेंस थे, कल्चर डिफरेंस थे, तो इस वजह से आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का एक फैक्टर था। ट्रीटमेंट ऑफ हिंदुओं का मुसलमान के साथ जैसा ट्रीटमेंट है वो अपनी तारीफ करें तो पता चल जाता है, तो एक बदतरीन दौर था मुसलमान और हिंदू का इकट्ठे रहना, तो हिंदूज का ट्रीटमेंट नहीं था मुसलमानों के साथ, उन्हें कत्ल कर देते थे, बहुत कुछ होता था, तो ये भी फैक्टर था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को लीड करने का। ब्रिटिश का, बरतानिया का जो रवैया था वो एक कह लें कि बड़ा ही अजीब तरह से था। हिंदूज के साथ फिर भी कॉपरेट करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कॉपरेट का वर्ड ही कह लें कि एक मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म सितम किया गया, तो ये भी एक फैक्टर था जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को लीड कर रहा था। दो कौमी नज़रिया, ये ऑलवेज हमें पता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ही इसके ऊपर बेस करती है, दोनों कौमें अलग-अलग थी तो कैसे वो इकट्ठे रह सकती थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बड़ी वजह बनी जो इस फैक्टर को लीड कर रही है।
اردو ہندی کنٹروورسی، مسلمان ہندوؤں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان یہ تنازع آیا کہ ہندو چاہتے تھے ہندی زبان ہے، مسلمان چاہتے تھے اردو زبان ہے، یہ کنٹروورسی رہی. اس فیکٹر کی وجہ سے بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پروموٹ کیا گیا. مسلمان ہر طرح سے پیچھے رہ چکے تھے. نیکسٹ ہے وار آف انڈیپینڈنس. جو وار تھی 80 پہلی جنگ عظیم ہوئی 1857 میں، اس کی وجہ سے مسلمان کے حالات اور خراب ہو گئے. مسلمان مطلب ان کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، کوئی کام کرنے کے ذریعے نہیں تھے، کسی طرح کے پاس ان کے پاس رائٹ ہی نہیں تھے. تو اس آئیڈیالوجی آف پاکستان یہ فیکٹر کو لیڈ کیا. نیکسٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف ویو آف قائد اعظم محمد علی جناح. اب ہم دیکھیں گے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو، دیکھیں گے کہ قائد اعظم کا کیا ویو پوائنٹ تھا، کس ویو پوائنٹ کو لے کے چلے، کس طرح ان کی تھنکنگ تھی، ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کو کس وجہ سے ابری، وہ دیکھیں گے. دا قائد اعظم محمد علی جناح واز دا پریزیڈنٹ آف دا مسلم لیگ. پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے مسلم لیگ، دا سول مسلم پولیٹیکل آرگنائزیشن وچ ڈیمانڈ سیپریٹ مسلم اسٹیٹ. انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ ایک سیپریٹ علیحدہ مسلمانوں کی ریاست ہونی چاہیے. ایز اٹس اینول سیشن ایٹ لاہور مارچ 23 1948 کو انہوں نے اس سیشن میں کہا، لاہور میں جب یہ سیشن بیٹھا تو کہا مسلمان ایک علیحدہ ریاست ہے. He achieved Pakistan on August 14, 1947 before and after making the Pakistan. یہ پاکستان کو اچیو کر لیا گیا 1947 میں. بفور پہلے اینڈ آفٹر بعد میں میکنگ آف پاکستان بننے سے پہلے کا دیکھتے ہیں. قائد اعظم cleared the idea of Pakistan in various respect to the Muslim of India and each others who was interested in it. اب قائد اعظم نے اپنا ایک آئیڈیا کلیئر کیا، اس چیز کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری. قائد اعظم کے مائنڈ میں یہ تھا کہ دونوں قومیں تو ہر لحاظ سے علیحدہ. پہلے قائد اعظم سوچتے تھے کہ دونوں قومیں اکٹھی رہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب قائد اعظم نے اس چیز کو دونوں قومیں اکٹھی تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک قوم مسلمان کمیونٹی کو رائٹ ہی نہیں دیے جا رہے، ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ایک علیحدہ مذہب، ایک علیحدہ کلچر، ایک علیحدہ چیز کو لے کے دیکھ کر انہوں نے یہ پرسپیکٹیو ڈیولپ کیا کہ مسلمان کمیونٹی ایک علیحدہ مطلب قوم ہونی چاہیے، ان کی اسٹیٹ ہونی چاہیے. which قائد اعظم believed in the concept two nation theory. It stated that Muslim and Hindu were two distinct nations with different religious, cultural and social identity. He emphasized that Muslim needed a separate homeland to safeguard their rights and practices. اس چیز کو emphasize کیا کہ مسلمانوں کو ایک separate homeland کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو اپنے ان کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا ہونا ضروری ہے، اور جو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اسلامک اصولوں کے مطابق اس کے لیے بھی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا ہونا بڑا ضروری تھا. Said Pakistan does not mean freedom and independence but the Muslim ideology which has to be preserved. پاکستان حاصل کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی ہم آزادی بس حاصل کریں، بڑے زیادہ فیکٹر تھے. ایک آئیڈیالوجی تھی لوگوں کے درمیان، جو مسلم آئیڈیالوجی تھی نا مسلمانوں کو لے کر، اس چیز کو پرزرو کرنا تھا کیونکہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا بڑا ضروری تھا مسلمان کمیونٹیز کے لیے. نیکسٹ ہے اسلامک آئیڈیالوجی. سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آئیڈیالوجی بیس ہی اسلام پہ کرتی ہے. اب جناح believed in creating a separate homeland for Muslims where they could live according to the Islamic faith. اب جناح کا یہ یقین تھا کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ مسلمانوں کی ہونی چاہیے جہاں وہ اپنی لائف اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپل گزار سکے. دس آئیڈیالوجی شیپ پاکستان لا انسٹیٹیوشن اینڈ سوشل رائٹ. اس آئیڈیالوجی کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی ادارے بنے، جو بھی سوشل اسٹرکچر ہو، وہ کس کی بیسس پہ ہو؟ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو. کوئی قانون بنے تو اسلام سے مطلب اسلام سے کہہ لیں کہ ڈفرینس نہ ہو، اس کے اندر اسلامی اصولوں کے مطابق ہو. نیکسٹ دیکھا گیا مسلم یونٹی. اب جناح اسٹریس دا امپورٹنس آف یونٹی امانگ مسلم ریگارڈلیس آف دیئر جیوگرافیکل لوکیشنز اور سوشل بیک گراؤنڈ. ہی انویژنز پاکستان ایز اے ہیون فار مسلم ورلڈ. اب جناح اس چیز کو لے کے چلا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان جو یونٹی ہے نا، اس کو بنانے کے لیے آئیڈیالوجی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اس چیز کو ہم اس چیز سے بلا تر ہو گیا ہماری جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے، سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس چیز کو نہیں ہم نے دیکھا گیا. ہم نے دیکھا کہ مسلمان کیا اتحاد کا ہونا، مسلمان کمیونٹی کو ایک یونائٹڈ کرنے کے لیے اس آئیڈیالوجی کا ہونا بڑا ضروری تھا. اور پاکستان ایک ہیون تھی، ایک جنت تھی مسلمانوں کے لیے. سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسیپٹ آیا. جناح فought tirelessly for the separate homeland from which they born themselves and protect their right. Their dream materialized when Pakistan creation 91. اب جناح کا ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ کوشش کی پاکستان ایک علیحدہ ریاست بنانے کے لیے،
اور لوگوں کے جو رائٹ تھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ ڈریم کب فلفل ہوا 1947 میں جب پاکستان کی تشکیل کی گئی. ڈیموکریسی اینڈ فیڈرلزم. جناب believe in democratic principle and federalism, ensuring regional autonomy and representation in a decentralized Pakistan with strong provinces. اب جناح کا یقین تھا کہ ڈیموکریٹک پرنسپل ہونا چاہیے, جمہوری نظام ہونا چاہیے, جمہوری اصول ہونے چاہیے, اور فیڈرلزم اسٹیٹ ہونا, جیسا کہ آج پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے. پروونسز ہیں, پنجاب ہے, پختونخوا ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان ہے, ان کے پاس اپنی آٹونمی ہے, اپنے اختیارات ہیں, اپنے لا بنا سکتے ہیں, اور جو ہمارا سینٹر ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے, وہ بھی لا بنا سکتی ہے. ایک ڈی سینٹرلائز پاکستان آٹونمی ہونی چاہیے جس کے پاس اسٹرانگ پروونسز, جس طرح پنجاب کے پاس اچھی خاصی طاقت ہے, وہ پنجاب کو چلا سکتی ہے. تو ایک ڈی سینٹرلائزڈ پاکستان کو کیا گیا کہ جو پاور ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہو. نیکسٹ ہے اکانومک ڈیولپمنٹ. اب جناح ریکوگنائز دا امپورٹنس آف اکنامک ڈیولپمنٹ فار پاکستان پراسپیرٹی. جناح نے اس چیز کو پہچانا, اس چیز کو ریکوگنائز کیا کہ پاکستان کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے, کیونکہ ہندو مسلم کمیونٹی میں پاکستان کو ایک سوشل انیکویلٹی کا فیس کرنے, کوئی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں تھی, کوئی فنڈز نہیں تھے لوگوں کے لیے. تو مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے, پراسپیرٹی کے لیے اس چیز کے اوپر بھی امفسائز ہے. ہی ایڈوکیٹ فار انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر گروتھ اینڈ سیلف ریلائنس. اس چیز کو کہا گیا کہ ہمیں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بننا ہے کہ انڈسٹری اپنی چلا سکے. ایک ایگریکلچر گروتھ, جو تجارتی نظام ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. کلچر پریزرویشن. جناح ویلیو پاکستان رچ کلچر ہیریٹیج اینڈ اسٹریس پریزرونگ اسلامک ٹریڈیشن, آرٹ اینڈ لٹریچر. جناح نے اس چیز کو پاکستان میں کہ ایک رچ کلچر سسٹم ہونا چاہیے, اور جو ہم اسلامک اصول ہیں, ہمارے جو آرٹ ہیں, ہمارے جو لٹریچر ہیں, اس چیز کو پرزرو کرنے کے لیے اس آئیڈیالوجی کا مقصد ہے. یو بلیو کلچر پلے اے ویری وائٹل رول ان شیپنگ نیشنل آئیڈینٹی. ایک کلچر بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے نیشنل آئیڈینٹی کا, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے نا ہمارے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ہماری نیشن کو ریپرزینٹ, ہماری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو کلچر ہو تو کلچر سے بالکل ہم ٹریڈیشن سے کسی بھی پرسن کو پہچان سکتے ہیں کہ کس کنٹری سے تعلق رہتے ہیں. کلچر پرزرو کیا گیا. نیشنل آئیڈینٹی کے لیے مسلمان کے پاس آئیڈینٹی ہو کہ وہ نیشنلی ریپرزینٹ کر سکیں. جناح آئیڈیالوجی emphasized the creation of the distinct Pakistan identity blending Islamic value and religious culture. جناح نے اس آئیڈیالوجی کو emphasize کیا کہ اس طرح اسلامک اصولوں کے مطابق اسلامک اقدار ہونی چاہیے. He wanted Pakistan to take pride in their heritage and nationality. This principle continue to shape Pakistan identity and inform its national policy. اب جناح کا مقصد یہ تھا کہ کنٹینیو کرے اس چیز کو کہ پاکستان کی شناخت مطلب ان کے لوگوں سے ہو, ان کی آئیڈینٹی ایک نیشنل آئیڈینٹی ہو ہر ریاست کی طرف, کہ پاکستان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنا کے ایک نیشنل آئیڈینٹی پرووائڈ کی جائے. یہ بھی ایک کچھ ایلیمنٹ ہے. نیکسٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف ویو آف علامہ اقبال. اب ہم علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی پڑھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال پہلے تو مسلمانوں کا اور ہندوؤں کے اکٹھے رہنے کے حامی تھے, تو کیسے ان کا ایک ویو پوائنٹ آیا کہ پاکستان اور ہندو مسلم کمیونٹی علیحدہ علیحدہ ہیں. علامہ اقبال are renowned philosopher and poet of 20th century, play a vital role in shaping ideology of Pakistan. کہ علامہ اقبال ایک مفکرین فلاسفر رہ چکے ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں 20ویں سینچری میں, اور ایک رول پلے کیا آئیڈیالوجی کو شیپ کرنے میں. His visionary thought and idea laid the foundation for the creation. ان کی جو ایک visionary thought تھی, ایک سوچ تھی, اور جو ان کے خیالات تھے نا, وہ پاکستان ایک علیحدہ نیشن بنانے کی طرف آیا. Following are the key aspect of Pakistan ideology influenced by the علامہ اقبال view. اب علامہ اقبال کا کچھ ویو ہے وہ دیکھیں. انڈیا از کانٹیننٹ آف ہیومن بینگ belonging to differences, culture, professing, differencing, religious, and therefore demand formation of Muslim state in the best interest for Muslim of India and Islam. کہ برے صغیر مطلب جو انڈیا ہے نا, ان کا لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے, ان کی ریلیجیس بھی ڈفرینٹ ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ مسلمانوں کا اپنا انٹرسٹ ہے اور مسلمان آف انڈیا کا اپنا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے. مسلم کمیونٹی اسلام کے مطابق چلتی ہیں. اس چیز کو لے کے ان کے اندر پرسپیکٹیو آیا, ان کے اندر آئیڈیا آیا کہ مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے ہندوز کے ساتھ. کنسیپٹ آف مسلم یونٹی. اب مسلم یونٹی کا کنسیپٹ ہے کیونکہ مسلمان اس ٹائم اکٹھے نہیں تھے, کیونکہ ہر طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کے درمیان ایک درار آ گئی, مسلمان ایک یونائٹڈ نہیں تھے.
تو اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے وہ یونائٹیڈ ہوئے. اقبال emphasized the importance of unity among Muslims. He envisions a united front of Muslims based on their shared religious and cultural values. His idea of unity formed the basis for the creation of separate nation. Muslims could preserve their identity and flourish. جب علامہ اقبال نے آئیڈیا دیا کہ مسلمان یونائٹیڈ، اس آئیڈیالوجی کو جب پروموٹ کیا گیا تو اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کا یہی تھا، کنسیپٹ یہی تھا کہ مسلمان اکٹھے ہوں، کیونکہ ان کے کلچر، ان کے ریلیجنس، ان کی وے آف لائف ہر طرح سے علیحدہ. تو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا کنسیپٹ آیا تاکہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو پرزرو کر سکیں. سیلف ریئلائزیشن اینڈ انڈیویزیبلٹی. اقبال بلیو دا ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولی کہ فرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گروتھ کر سکتے، اپنی ویلتھ کو گروتھ کر سکتے ہیں. سیلف ریئلائزیشن among Muslims encouraged them to raise above narrow interest and contribute to the greater goods. This notion of self-empowerment, personal growth become an integral part of the Pakistani. کیونکہ مسلمانوں کو وہاں کہہ سکتے ہیں ایک غلام سے، تو غلام کے کہہ کے نا، غلام کے بھی جتنا آپ برڈن کر سکتے ہیں، جتنا اس کے اوپر ظلم و ستم کر سکتے، ایسے تھے. مسلمان کی اپنی کوئی شناخت ہی نہیں تھی. تو ایک سیلف ریئلائزیشن کے لیے مسلمان کمیونٹی کا ایک آئیڈیالوجی آف پاکستان ڈیولپ کی گئی، دو قومی نظریہ ڈیولپ کیا تاکہ مسلم کمیونٹی کو پتہ چلے کہ وہ ایک علیحدہ ریاست ہے اور علیحدہ ریاست تشکیل کے لیے وہ ہرڈلس جو فیس کر رہے ہیں نا، اور ایک علیحدہ ریاست کے لیے کام کریں. Next is socio-economic justice. Iqbal advocated for socio-economic justice and equitable distribution of income. A society where every individual has access to basic necessity and opportunity. Pakistan ideology incorporates these principles by aiming to create a just and welfare-oriented state. کہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے اور ریسورسز، کیونکہ جب ہندوز کے ساتھ رہتے تھے سارے رائٹس ہندوز کے پاس ہوتے تھے، مسلم کمیونٹی کو چند رائٹس پرووائڈ کیے جاتے تھے، اور سوسائٹی کے اندر جو بیسک نیسیسٹی اور جو اپرچونیٹیز تھیں وہ ہندوز کو پرووائڈ کی جاتی تھی. کوئی بیسک نیسیسٹی نہیں تھی مسلمان کے پاس، بس ظلم ہو رہا تھا، جو چاہتا تھا وہ کر کے چلا جاتا تھا، تو کوئی ایکشن نہیں تھا. تو ایک سوشو اکنامک سسٹم ہی نہیں تھا، نہ سوسائٹی کے رائٹس پرووائڈ، نہ سوشل رائٹس، نہ اکنامک رائٹس تھے. تو اس چیز کو سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئیڈیالوجی آف پاکستانی مرج کی گئی. Spiritual revival. Iqbal highlighted the significance of spirituality and moral values in the life of the Muslim. اقبال نے ہائلائٹ کر دیا کہ مسلم کمیونٹی اپنے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے. He believed that a strong spiritual foundation is essential to the nation progress. ٹھیک ہے، ان کا یقین تھا کہ یہ جو اسپرچل روحانی مسلم کمیونٹی کے اندر ریوائول آیا ہوا ہے نا، یہ ایک نیشن، ایک قومیت کی پروگرس کے لیے، ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان آئیڈیالوجی اکنالج دس از ریکگنائز اسلام ایز دا گائیڈنگ فورس وائل پروموٹنگ ریلیجیس ٹالرنس اینڈ ہارمنی. بیسیکلی اس کا یہی تھا کہ پروموٹ کرے ریلیجیس ٹالرنس کو اینڈ ہارمنی، ہمانگی ہو لوگوں کے درمیان، اسی چیز کو لے کے گیا گیا. اگین امفسائز آن ایجوکیشن، کیونکہ مسلمانوں کو نہ کوئی ایجوکیشن کے، نہ وہ پڑھے لکھے تھے، نہ ان کی لینگویج برٹش کی، ان کی ہندو تھی اور برٹش کی جو بھی تھی انگریزوں کی تھی، تو نہ کوئی وہاں اردو کو پروموٹ کرتا تھا. تو مسلمان مطلب ان کے پاس ایجوکیشن کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ہی بلیو دیٹ نالج امپاور انڈیویجول اینڈ سوسائٹی. پاکستان آئیڈیالوجی الائن ود دا ویو بائی پروموٹنگ ایجوکیشن فار آل ایمنگ ٹو پروڈیوس انفارمنٹ اسکل پاپولیشن. اب قائد اعظم کا یقین تھا کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ انہیں ایجوکیشن رائٹس پرووائڈ کیے جائیں. وہ اپنے ان کا ایم تھا کہ تمام لوگ اسکلڈ ہوں، ہر چیز کے اوپر مہارت حاصل کر سکیں. تو یہ کس طرح سے ہو سکے؟ وہ تعلیم حاصل کریں. اکنامک سیلف ریلائنس. Iqbal emphasized economic sector and the development of indigenous industries. He invested a nation capable of standing their own feet. Pakistan ideology interests this is by striving for economic independence and technological advancement. اب اقبال کا یہ ویو تھا کہ مسلمان کو یہاں تو ہندوز اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی اکنامک کوئی ایسی کوئی بزنس نہیں وہ کر سکتے، ان کو نہ کوئی کام دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اکنامک سیلف ریلائنس کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا بڑا ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں اور اپنی ریاست کو، اپنی اسٹیٹ کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی سٹیزنز کو ایک اچھی طرح امپاور کر سکیں. Political sovereignty. Iqbal emphasized political sovereignty, importance of self-governance. He believed that Muslims would have the ability to shape their destiny. Pakistan ideology tried to embrace the principle by valuing democratic governance and maintaining national sovereignty. Allah
کہ جو بھی ہے ہمارے پاس نیشنل سوورینٹی وہ تو اللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی پاکستان کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم تھا جب ہندوز کمیونٹی میں رہتے تھے. تو ایک سوورینٹی جو مسلمانوں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں جو انسان مسلمانوں کے اندر اتنی ابیلٹی تھی کہ وہ اپنی خواہشات, اپنی ڈیسٹنی, اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا پولیٹیکل سسٹم بہتر کریں اور ڈیموکریٹک اصولوں کے مطابق چلیں, اپنی گورنمنٹ کو رول آف لا کے مطابق چلائیں. ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے بھی یہ کنسیپٹ بڑا ضروری تھا, اور سیپریٹ ہوم لینڈ سے پہلے بھی اس آئیڈیالوجی کا مرکز یہی تھا کہ مسلمان کے اندر اتنی ایجوکیشن آئے کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بہتر کریں, پولیٹیکل پارٹی کو بہتر کریں. نیکسٹ سر سید احمد خان. آپ سے سید احمد خان آئیڈیالوجی تھے. سید احمد خان نے بھی بڑا کام کیا, اس آئیڈیالوجی کو دیکھا اور اس آئیڈیالوجی پہ بہت بات کی, جیسے کہ ہندو مسلم یونٹی تھی, ہندو اور مسلمان کی یونٹی کے اوپر اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا. مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تو مسلمان کی ایک علیحدہ ریاست کا ضروری ہے. اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں آئی تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اس چیز سے بڑا تنازع ہوا کہ وہ چاہتے تھے اردو زبان آئے, وہ چاہتے تھے ہندی آئے. اس چیز کے اوپر بھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لینگویج کے لحاظ سے ہی ڈفرینٹ ہیں تو ان کی تھاٹ کیسے ملیں گی, اس کی فیلنگ ایموشنز کیسے مل سکتے ہیں. تو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا لازمی تھا. سید احمد خان فرسٹ یوز ٹو نیشن تھیوری فار ہندو اینڈ مسلم. سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ دے دیا, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اوپر کہہ لیں کہ ایک ایولیوشن پروسیس کو اسٹارٹ. سید احمد خان واز کنوینسڈ بائی دا کانگریس اینڈ ہندوز ٹوورڈ دا مسلمس. سید احمد خان جو کانگریس تھے اور جو ہندوز تھے ان کو کنوینس کرتے تھے مسلمان کے دیٹ بو نیشن کو ناٹ اسٹے یونائٹ. ان کو کہتے تھے کانگریس اور ہندوز اور مسلمان کو کہتے تھے کہ مطلب آپ علیحدہ علیحدہ, دونوں قومی علیحدہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا فیوچر فار دا مسلم ول سیو اونلی اف دے ہیو دیئر اون سپلائی. اور مسلمان کا فیوچر تب ہی سیو ہوگا جب وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ اپنا بنا لیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آگے ہے سگنیفیکنس آف پاکستان آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی پاکستان از ویری امپورٹنٹ ان فریڈم موومنٹ فار مسلم. مسلمانوں کی ایک آزادی کے لیے آئیڈیالوجی بڑی امپورٹنٹ تھی. شیورٹی فار سکسیس, سپورٹر آف دی سکسیس اور یونٹی, ان کی کامیابی کے لیے اس کی اہمیت بڑی تھی. موریلٹی اینڈ گڈ کریکٹر ڈیو ٹو اڈاپشن آف مسلم نیشنز کین بی ڈیولپڈ, ایتھیکل ٹریٹ, ہونیسٹی اینڈ گڈ کریکٹر ایز ویل. کہ مسلمانوں کی اخلاقیات کے لیے, کیونکہ جب وہ ہندوز کے ساتھ رہتے تھے ہندوز کی کوئی اخلاقیات نہیں تھی, وہ جب چاہے کسی کو رسوا کر دیتے تھے, ظلم و ستم کسی کی مورالٹی, مسلمان کی ایتھکس اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ بھی ایک آئیڈیالوجی کی اہمیت تھی. ڈیولپمنٹ آف نیو اسلامک ورلڈ, ایک نیو اسلامک ورلڈ کا کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی, تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے ایک ہی پلیٹ فارم میں. انیویٹیبل فار نیشنل یونٹی اینڈ سیفٹی, پرووائڈ فار دا پلیٹ فارم کریٹ یونٹی, اور مسلمان کے درمیان کمیونٹی کی نئی لہر فضا قائم کر دی گئی کہ مسلمان اکٹھے ایک سیفٹی کی. آئیڈیالوجی آف اسلامک اسٹیٹ, ایک پہلی اسلامک ریاست جو سی تھی نا وہ تشکیل ہوئی. یہ مطلب کہ اڈاپٹنگ دس آئیڈیالوجی مسلم نیشن کین بی رائٹس اینڈ گڈ مسلم. اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایک پہلی ریاست دنیا میں قائم ہوئی, اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی. کنکلوژن دیکھتے ہیں. آئیڈیالوجی پلے این امپورٹنٹ رول ان انڈیویجول, گروپ, کمیونٹی اینڈ نیشن بلڈنگ اینڈ ڈیولپمنٹ. آئیڈیالوجی اتنا اچھا رول پلے کر رہی ہے, چاہے وہ ایک فرد کے لیے ہو, چاہے وہ گروپ کے لیے ہو, چاہے وہ کمیونٹی کے لیے ہو. ایک نیشن کی بلڈنگ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کا نظریہ. جس طرح ابھی ایک پارٹیز کے لیے جس طرح ایک ویژن ہوتا ہے نا ایک سوسائٹی کو چلانے کے لیے, اس طرح ایک پاکستان ایک اسٹیٹ کو بنانے کے لیے بھی ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. اٹس پرووائڈ دا ٹریک ٹو اچیو دا ڈیفائن سنٹین گول, کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ایک ٹریک, ایک پری پلان ٹریک ڈیسائز کر لیتی ہے. ہم نے ان اسٹرگلس کے بعد ہم نے اس چیز کو اینڈ کو اچیو کرنا ہے. In subcontinent, Muslims were not given their proper place and share. In 1857, they felt unsafe due to the attitude of the British and who that would demand a separate homeland for Muslims to practice their religious practice freely without any fear with their Muslim India are facing these days. کہ مسلمان بڑے اسکیم میں رہ کے کوئی ان کے پاس کہہ لیں کہ سیفٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو وہ انسیف تھے. فیوچر میں بھی یہی چیز دیکھی جا رہی تھی کہ وہ انسیف ہی رہیں گے کیونکہ ان کو رائٹ نہیں پرووائڈ کی, کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا ہندوز کے اوپر. تو ایک سپریٹ ہوم لینڈ کا کنسیپٹ بڑا ضروری تھا ان کی ریلیجیس پریکٹس کے لیے, کیونکہ وہ خوف میں رہ کے صرف اپنی ریلیجیس پریکٹس کرتے تھے. تو ایک ان کے اوپر سے ایک فیئرنیس ختم کی جائے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ میں, کوئی اپنی ریلیجیس پریکٹس کے مطابق زندگی گزار سکیں. پاکستان came into being on the basis of an ideology. That's why Pakistan is an ideological state. پاکستان بیس ہی, پاکستان بنا ہی کہہ سکتے ہیں اس آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ, اسی لیے تو ہم اسے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کہتے ہیں. ایک نظریے کی بنیاد پر ریاست قائم کی گئی, اسے آج ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان, جو 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آئی. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک. اٹس ریئلی تھاٹ کہ مسلم کمیونٹی how would survive with the subcontinent. So it's very difficult. So let's see کہ
اٹس ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون کہ اپنی ایک سپریٹ آئیڈینٹی کے لیے ایک نیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. آج ہم اپنے اس مقام پر کھڑے ہیں. پاکستان آج مسلمان اپنے اصولوں کے مطابق، اسلامک اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے ہیں، اپنے رائٹس جس طرح چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں، تو کوئی بھی آج اسے روکنے والا نہیں ہے. So, lecture number 1, the end. Thank you so very much. Do subscribe my YouTube channel. Okay, students. Allah Hafiz.